बात शुरू करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज। अब एरीज वालों को चूंकि ये एक तो पहला हाउस होता है जायचा का, और वैसे भी एरीज वाले गालबन बहुत ज्यादा ही शायद अक्सरियत में हैं, तो इस वजह से इनके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है मैटर, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि एरीज का ज्यादा क्यों लिखते हो भाई, एरीज वाले ज्यादा हैं, उसके स्टार पोजीशन कुछ ऐसी है तो उस पर ज्यादा कुछ बोलना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो मरीख जो वैसे भी जो है वो एरीज वालों का रूलिंग प्लैनेट है, तो इसका घर तब्दील करना या किसी और स्टार के साथ जब ये किसी और एंगल पे आता है, डायरेक्शन चेंज होती है ना, तो उस वक्त, और इस वक्त चूंकि ये जब अभी तक तो पहले घर में 9 तारीख को ये चला जाएगा, तो उस वक्त ये दौलत के घर में दाखिल हो जाएगा। यूरेनस जो है इस घर में यहाँ 6 साल से मौजूद है टॉरस में, तो इसकी वजह से आपको रुपए पैसे के जो मामलात है ना, उनमें एरीज वालों को बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भी देखने को मिला, बहुत ज्यादा जो है ना अपसेट होते रहते हैं, अप्स डाउन आते रहते हैं। तो यूरेनस जहां होता है वहां गैर मुतवक्को और झटकेदार तब्दीलियों का एक तूफान जो है ना वो बरपा रहता है। और मरीख के इस घर में दाखिल होने का सबसे पहला तो यही होगा कि वो जो है ना 2 अहम स्टार जो है यानी मरीख और यूरेनस जो है ना, जब वो मिलेंगे तो यकीनन उसकी बदौलत जो है, ये जो आपका दौलत वाला घर जो है, इनकी बदौलत ज्यादा पार में आ जाएगा, कुव्वत में आ जाएगा, माली मामलात में यकीनी तौर पर तेजी देखने को मिलेगी। और दूसरा अहम पहलू यह है कि 15 जुलाई को मरीख और यूरेनस का कंजक्शन भी हो रहा है, यानी करान होगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसकी वजह से आपके माली मामलात में खासी और जो है ना दूरस किस्म की तब्दीलियां होगी। और हमेशा जब तब्दीली का लफ्ज मैं यूज करता हूं तो यकीनन मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूं, तो मैं उसको पॉजिटिव वे में यूज कर रहा होता हूं, तो आप भी उसको पॉजिटिव वे में लेंगे, यकीनन बाकी चीजें उससे फिर नेगेटिव नहीं होती हैं। तो जैसे पहले भी मैं मुख्तलिफ वीडियोज में जिक्र करता रहता हूं, और चूंकि टॉरस में आके मरीख जो है उसके असरात जो है ना वो उतने ज्यादा कारगर या इफेक्टिव नहीं होते, या उस हद तक नहीं होते जिस हद तक वो एरीज में होते हैं, क्योंकि जो है टॉरस जो है ना इसका रूलिंग प्लैनेट आपको पता है ज़ोरा है, यानी वीनस, और वीनस के साथ मार्स की बनती नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा होता है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं होता कि ये बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाता है यहाँ आके। हाँ, ये जरूर है कि उसके असरात में खासी कमी आ जाती है, और चूंकि ये दौलत का घर है तो यहाँ आना इसके लिए वैसे ही फायदा साबित होता है। और मरीख की वजह से उसमें जज्बातियत आती है, बहुत ज्यादा तेजी आती है, ऐसा भी नहीं होता कि बिल्कुल जो है ना वो आराम से आपको बिठा दे और आप बिल्कुल थोड़ा सा मूव भी नहीं कर सके। तो ये जो यूरेनस और मार्स का जो कंजक्शन है, इससे पहले एक और खास जो है ना पोजीशन आ रही स्टार्स की, यानी तरबी स्क्वायर आ रहा है, वो आ रहा है 6 जुलाई को। उसमें मरीख और ज़ोहल जो है, उसके साथ साथ जूनो और एथेरिया नामी जो स्टार सियारचे हैं वो भी शामिल हैं, इसी तरबी का हिस्सा हैं। इस तरबी से चंद दिन पहले और चंद दिन के बाद ये आपके लिए बहुत ज्यादा अहम साबित होंगे, और इसमें ऐसी तवानाई आपकी जिंदगी में दाखिल होगी जिसका तजर्बा शायद आपको पहले कभी नहीं होगा, क्योंकि ये 2 सियारचे पहले कभी भी शामिल नहीं हुए। तो इसलिए आपको इस तवानाई की में शिद्दत आने के बावजूद ना इसका कोई नेगेटिव आप पे असर नहीं होगा, इसलिए आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। लेकिन यह है कि इस तरबी के इस वक्त जाहिर होने का जो ना टाइम है, वो ये जाहिर कर रहा है या उस चीज को हमारे सामने ला रहा है कि आपकी जिंदगी में पसे पर्दा कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव या बहुत अहम जो है ना पेशरफ्त हो रही है, कोई डेवलपमेंट हो रही है, या कुछ ऐसा मामला परवान चल रहा है जो को खुल के अभी सामने नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। और इम्कान उसका यही है कि वो आपके माली मामला से होगा, यानी आपको ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, या आपके सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे सोच विचार कर रहे हैं आप। तो उसकी वजह यह है कि मरीख चूंकि आपके दौलत के घर में बैठा हुआ है, और ये तरबी भी इसी वजह से जो है ना मरीख की वजह से चूंकि बदौलत इसकी वजूद में आ रही है, तो इस वजह से तो दौलत के घर में मरीख की जो मौजूदगी है ना, उसकी बदौलत आपको अपने मसाइल, माली मसाइल हल करने का जो है ना मौका भी मिलेगा, उसमें सहूलत भी मिलेगी। अगर टैक्स और विरासत के जो मामलात हैं या उमूर है उनमें कोई इशू है या कोई मुश्किल है या कोई मसला है, तो मरीख की जो ताकत है या उसकी जो एनर्जी है वो आपको ऐसे मामलात को निपटाने में आपका साथ देगी और आप उसको आसानी से जो है निपटा लेंगे। छठे घर में मौजूद जो है ना जुनो और मरीख के दरमियान नजरात का तबादला रोजगार और कारोबार के हवाले से किसी मुफीद शराकत दारी के इम्कानात जो है ना उनको पैदा कर सकता है।
اور اس کے ساتھ ساتھ 12ویں گھر میں موجود زحل کے ساتھ اس کے جو ہے جس اینگل سے جو نظرات طے ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے آپ کے اندر جو نیگیٹو چیزیں ہیں یا نیگیٹیوٹی ہے، جو نیگیٹو آتے ہیں، منفی آتے ہیں کچھ ایسی، تو ان سے نجات حاصل کرنے میں بھی آپ کی جو ہے نا وہ مدد ہو سکتی ہے. اسٹار کے اثرات آپ کو فائدہ کریں گے. بری عادتوں سے مراد ایسی بھی عادتیں ہوتی ہیں کہ جن کو اگر آپ کنٹرول نہ کریں یا جن پہ توجہ نہ دیں تو وہ آپ کی جڑیں کھوکھلی کر دیتی ہیں، آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بن جاتی ہیں یا آپ کی صحت خراب کرنے کا سبب. بہت سارے معاملات جو نیگیٹیوٹی میں جاتے ہیں، یہ ساری نیگیٹو چیزیں، منفی چیزیں ہیں، تو اس وجہ سے میں ان کا اظہار کر رہا ہوں. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر ترقی آپ کی نہیں ہوتی، آگے بڑھنے میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جوا کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، وقت پر فیصلے نہیں کر پاتے، یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے جہاں ان کو خاموش رہنا چاہیے وہ اپنی زبان بند نہیں رہتے، کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر غصے میں آ جاتے ہیں، اور جو صحیح بات ہوتی ہے اس پہ سٹینڈ نہیں لیتے، اپنے آپ کو وہاں کھڑا نہیں رکھتے، وقت ضائع کرتے ہیں، آج کا کام کل پر ٹالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب کچھ اس طرح کی منفی عادات ہیں یا بری عادتیں ہیں جو کہ کسی بھی انسان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنی رہتی ہیں. اور ایریز والوں کے لیے تو یہ بالکل زہر قاتل ہیں. تو اس لیے ان کو ذرا اس طرح کا جو ہے نا اس طرف خاص توجہ دینا چاہیے، کیونکہ زحل اور مریخ کا جو ایک گٹھ جوڑ ہو رہا ہے، آئی ہوپ کہ یہاں تسلیس بن رہی ہے اس کی، تو یہ آپ کو ایسی عادتوں سے نجات دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے. اس کے اثرات آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ آپ ایسی چیزوں سے تھوڑا سا اوپر اٹھ جائے، مابرا ہو جائے، یا ان چیزوں سے نجات حاصل کر لیں. برج ثور، ٹورس. آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ٹورس والوں کے لیے کہ مریخ آپ کے پہلے گھر میں آ رہا ہے، اور یہاں ویسے تو یہ پہلا گھر جو ہے اس مہمان کے لیے زیادہ خوشی کا باعث تو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی توانائی آپ کو شاید وہ فائدہ نہ پہنچا سکے جو اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ یا اس سے منسوب ہیں یا اس کی خواص ہے، اور لیکن جو بھی فائدہ آپ کو پہنچے گا وہ یقیناً بہت بہتر ہوگا. مریخ کی آمد کا یہاں آپ کو کوئی نقصان ہونے کا نہیں ہے، جو کہ روٹین میں ہوتا ہے کہ مریخ جب بھی کبھی وینس کے قریب ہوتا ہے، کسی بھی اینگل پہ آتا ہے نا، یا کسی بھی پوزیشن پہ ہوتا ہے تو وہاں لاس ہوتا ہے، کیونکہ آپس میں ان کے ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے. لیکن اب نہیں ہوگا. اور مریخ کے یہاں آنے کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ مریخ کی جو توانائی ہے، جو شخروش ہے، اب وہ سمجھے کہ سارے کا سارا آپ پہ اثر انداز ہوگا. آپ کی توانائی جو شخروش میں اضافہ ہو جائے گا، آپ ایکٹیو ہو جائیں گے، متحرک ہو جائیں گے. جس کام کو کرنے کے لیے آپ پہلے 3-4 دن یا ہفتہ لگاتے تھے، اب وہ 1-2 دن میں ہو جائے گا، اور یہ سب سے بڑی بات ہے. تو مریخ کی جو توانائی ہے یہ آپ کو تھکنے نہیں دے گی، وہ اکتاہٹ کا سبب نہیں بنے گی، اور مایوسی بھی آپ کے اندر ختم کرے گی. اور اس کے لیے لیکن ایک چیز ہوگی بس کہ آپ کے مزاج میں تھوڑا تیزی آ جائے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کو شاید غصہ آنا شروع ہو جائے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں گے، آپ کو رزلٹ اچھے ملنا شروع ہو جائیں گے، تو آپ لاپرواہ بھی ہو سکتے ہیں. اور لاپرواہی جو ہوتی ہے ہمیشہ کسی نہ کسی حادثے کا سبب بنتی ہے، اس میں کوئی چوٹ بھی لگ سکتی ہے، اور باقی تکلیفیں بھی ہو سکتی ہیں. اب چونکہ ٹورس جو ہے نا یہ خاکی برج ہے، اس وجہ سے مریخ کی جو تیزی اور جذباتیت ہے نا وہ اس پہ اتنا زیادہ اثر نہیں ہوگا. یہ اس کو اچھے طریقے سے سنبھال سکتے ہیں، اور اس کے منفی اثرات سے اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں. یورینس چونکہ کئی سال، پچھلے 6 سال سے لگ بھگ جو ہے نا یہاں اسی گھر میں ٹورس والوں کے پہلے گھر میں موجود ہے. اس کی وجہ سے ان کی ذاتی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلیاں یا بہت زیادہ اپسیٹ آ چکے ہیں، بہت سارے طوفان بھی آئے ہوں گے، تو لیکن یہ ان کو ٹیکل کر لیا انہوں نے، اس سے یہ بچ گئے، اپنے آپ کو انہوں نے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب پیدا کر لیے. اور اگلے ماہ یعنی جولائی میں 15 جولائی کو مریخ اور یورینس کا جو کران ہو رہا ہے نا وہ آپ کی زندگی میں یقینی طور پہ کوئی انقلاب برپا کرے گا. اس لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے گا. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس سے تقریباً 9-10 دن پہلے 6 جولائی کو مریخ، زحل اور جونو اور ایتھینا جو ہے نا یہ سیارچیں ہیں 7 میں 2، تو ان کے درمیان میں بننے والی جو تربیت ہے وہ وجود میں آ چکی ہوگی. اس لیے امید ہے کہ 15 جولائی کا انقلاب آپ کے حق میں اچھا ثابت ہوگا، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ بہت اچھا ثابت ہو. اور یہ خاص طور پہ آپ کے جذباتی جو رومانوی اور خونی رشتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ، ان کے ساتھ جو آپ کا اس وقت توازن قائم ہے رشتوں کا، جذبات کا، تو اس میں بہتری آ جائے، وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی. اور اگر بچوں کے حوالے سے اگر کوئی مسائل آپ کے سامنے
درپیش تھے تو یقینی طور پہ ان کے دور ہونے کے بہت زیادہ امکانات نہیں، بلکہ یقینی حد تک وہ دور ہو جائیں گے. بس آپ کو تھوڑا توجہ مبذول کرنی ہے، کیونکہ آپ اتنے زیادہ ٹیکٹفل ہیں کہ جب آپ سوچ لیتے ہیں تو یقیناً حالات بھی اسی طرح سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ انٹرلنک کرتے ہیں جی کون سا سٹار کہاں گیا تھا تو آپ کو کیا فائدہ ہوا. جی بات کریں گے اب برج جوزا کی، جیمنائی والے. تو مریخ چونکہ ان کے 12ویں یعنی روحانی امور کے گھر میں داخل ہونے والا ہے، یورینس پہلے سے یہاں موجود ہے، ان دونوں کی یکجا ہونے کی بدولت اب 12واں آپ کا گھر جو ہے خاصا پاورفل ہو جائے گا. اس کی بدولت ان کو اپنی روحانی زندگی میں تیزی اور سرگرمی دیکھنے کو ملے گی. ان کی سکسیس جو ہے نا بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی، اور ان کو بہت سارے واقعات کا وہ کیا کہتے ہیں پیشگی ان ایڈوانس جو ہے نا وہ پتہ لگنا شروع ہو جائے گا، ان تک خبریں پہنچنا شروع ہو جائیں گے. تو روحانی زندگی میں تبدیلیوں کا یہ سلسلہ ویسے تو گزشتہ 6 سال سے لگ بھگ جاری ہے، یعنی جب یورینس اس گھر میں داخل ہوا تھا، مگر 15 جولائی کو مریخ اور یورینس کا قران کسی بہت بڑی تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے. تاہم اس سے پہلے 6 جولائی کو مریخ، زحل، جونو اور ایتھینیا کے باہمی اشتراک سے جو تربیع بن رہی ہے نا ان چاروں کی، اس کے لیے امید ہے کہ یہ جو ہونے والا مریخ اور یورینس کا قران ہے یہ آپ کے لیے خاصا پازیٹیو اور ساتھ جو ہے نا وہ ثابت ہوگا. زحل آپ کے 10ویں گھر میں، لہذا مریخ کے ساتھ اس کا گٹھ جوڑ کہہ لوں، یعنی ان کا جو آپس میں ملاپ ہے، تو ویسے تو یہ تسدیس بن رہی ہے، سیکسٹائل ہے، تو آپ کی پیشہ ورانہ زندگی کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو اثرات پیدا کرے گا. لانگ ٹرم جو ہے نا فار دا لانگ رن جس کو کہتے ہیں آپ روٹین میں، اس کی آپ کی کامیابیوں کی راہیں ہموار کر دے گا آنے والے وقت کے لیے. مریخ کے مقابل جو موجود ہے ایتھینیا بھی اس حوالے سے اہم کردار ادا کرے گا. یہ سیارچہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے آپ کے لیے. یہاں مریخ اور ایتھینیا کے درمیان بننے والی نظرات جو ہے نا آپ کی صحت اور روزمرہ معمولات کے لیے بھی ساد اثرات کا سبب بنے گی. ایک بات آپ یہ دیکھیے گا کہ ابھی تک جتنی ویڈیوز بھی ہوئی ہیں، جب سے میں ویڈیوز کر رہا ہوں، نیگیٹو باتوں کو بہت لائٹر موڈ میں ان کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ میرا کام آپ کو مایوس کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو پش کرنا ہے، ان کو بڑھانا ہے، اس کے لیے آپ کو راستے بتانا ہے، اور اسٹارز کے جو اچھے اثرات ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو گائیڈ کرنا ہے. کیونکہ جب آپ کو کسی چیز کی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کو لاس ہو رہا ہے، تھوڑی سی برائی ہے، تو یقیناً اتنی سینس تو آپ میں بہت اچھے طریقے سے موجود ہے کہ آپ اس پہ اوور کم کر سکتے ہیں، اس کو سنبھال سکتے ہیں، اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے اس کا بار بار اظہار کرنا نا بندہ ایسے ہی چڑ جاتا ہے کہ نہیں یار یہ کیا بار بار ایک ہی چیز لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی اب بات کریں گے ہم برج سرطان کی. اور مریخ چونکہ کینسر والوں کے 11ویں گھر میں داخل ہو رہا ہے، اس گھر کا تعلق جو ہے دوستوں اور گروپ کی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، گروہی سرگرمیاں یا اجتماعی سرگرمیاں، اس کے ساتھ ساتھ ٹیم ورک ہوتا ہے، اور ان خواہشات کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو ان کے دل کے بہت قریب ہوتی ہے، جس کا اظہار بھی کرنا شاید یہ جو گوارا نہیں کرتے ہیں کہ شاید کسی کو پتہ نہ چل جائے، اس کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے. تو اور جب ایسی خواہشات میں کوئی ایک بھی پوری ہو جائے تو بندے کو لگتا ہے، بندہ وہ کہتا ہے نا پنگڑے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ بس اس کی زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ حاصل ہو گیا. تو یورینس اس گھر میں چونکہ پچھلے جو ہے نا 6 سال سے یہاں موجود ہے اور مزید ابھی 2 سال یہاں رہے گا. اس کی بدولت آپ کو اپنی زندگی کے ان تینوں پہلوؤں میں کئی غیر متوقع تبدیلیوں کو دیکھنے کا موقع مل چکا ہوگا. اور 15 جولائی کو مریخ اور یورینس کا قران کسی اور بڑی اور معنی خیز تبدیلی کو جنم دے سکتا ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے 6 جولائی کو مریخ، زحل، جونو اور ایتھینیا کی جو تربیع تشکیل پا چکی ہو گئی. اس لیے امید یہ ہے کہ یورینس اور مریخ کا جو کنجکشن ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ سود مند ثابت ہوگا. زحل آپ کے 9ویں گھر میں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تربیع آپ کے نظریات اور عقائد پر خصوصی اثرات مرتب کرے گی. نظریات و عقائد میں آنے والی تبدیلیاں ہماری زندگی کو ہر طرح سے متاثر کرتی ہیں، اس لیے ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. بیرون ملک سفر کرنے کے مواقع مل سکتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع بھی میسر آ سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ تعلیم ہی کے سلسلے میں آپ کو بیرون ملک جانے کا موقع مل جائے. برج اسد لیو، مریخ آپ کے 10ویں گھر میں داخل ہونے والا ہے. یہ گھر آپ کے کریئر یعنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں سے تعلق رکھتا ہے. یورینس گزشتہ 6 سال سے اس گھر میں موجود ہے، جس کے تحت آپ کو اپنے کریئر میں بہت سی خوشگوار اور ناگوار تبدیلیوں سے جو ہے نا وہ گزرنا پڑا ہے. مریخ کے یہاں آنے کے بعد آپ کو اپنی جو پروفیشنل جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں یا معاملات ہیں ان میں خاصی تیزی اور سرگرمی دیکھنے کو ملے گی. 15 جولائی کو مریخ اور یورینس کا جو قران ہے وہ کسی بڑی تبدیلی کو جنم دے سکتا ہے. ویسے تو یورینس اور مریخ دونوں ہی
دھماکہ خیز قسم کے سیارے ہیں، جہاں بھی ہوتے ہیں یہاں پٹاخے پھوٹتے رہتے ہیں، اور ان دونوں کے کران سے بھی آپ کو کسی دھماکے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا واضح کرتا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی اچھی خاصی جاب چلتے چلتے اس کے بعد بالکل اس کا دی اینڈ آ جائے، لیکن یقین کیجئے گا کہ وہ آپ کے لیے کئی گنا زیادہ بہتر مواقع یا بہتر منزل کی طرف آپ کو لے جانے کا سبب بن جائے گی، اس لیے آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ کی پروموشن اتنی زیادہ ہو جائے کہ آپ حیران ہو جائے کہ ہیں یہ کیسے ہو گیا، میں تو ڈیزرو نہیں کر رہا تھا، یہاں تک بھی آپ کو شاید یقین نہ آئے گا، لیکن جب ہوگی تو پھر آپ اس کو بیلنس کر لیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ 6 جولائی کو زحل، مریخ، جونو اور ایتھنا کے مابین جو ہے نا ایک تربیت بن چکی ہوگی، اس لیے اس سے آنے والی جو تبدیلی ہے، چاہے وہ کتنی بھی دھماکے دار ہوگی، کتنی بھی بم بلاسٹ ہوگی، تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور ان تمام نظرات کا جو تعلق ہے وہ زیادہ تر آپ کی، بلکہ میں کہوں گا مکمل طور پہ آپ کی مالی جو معاملات ہیں ان میں پازیٹیو جو اثرات پیدا کرنے کی جانب رہے گا، اور مالی مسائل جب حل ہو جاتے ہیں نا تو بندے کی تقریباً 80-90% زندگی پیسفل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ مریخ اور 8ویں گھر میں موجود جو زحل ہے، اس کے درمیان میں جو نظرات کا تبادلہ وہ غیر متوقع پیسہ ہاتھ آنے کے امکانات کو بھی ظاہر کر رہا ہے کہ اچانک پیسہ آپ کو مل جائے، اور یہ ایسا پیسہ ہوتا ہے جس کے لیے بندہ کوئی خاص ایفرٹ نہیں کرتا۔ تو اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اچانک کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ بن جاتا ہے کہ پیسہ آپ تک پہنچ جاتا ہے، اور ایسے میں جیسے کہ اچانک کسی کی لاٹری لگ جاتی ہے، کہیں سے کمیٹی مل جاتی ہے جس کا اس کو توقع نہیں تھی، اور یا اسٹاک مارکیٹ میں اگر کوئی انویسٹمنٹ اس نے کی ہوئی ہے تو وہاں بینیفٹ مل جاتا ہے، وراثت سے کوئی حصہ مل جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بندے کو خود کچھ نہیں مل رہا ہوتا، لیکن اس کا جو لائف پارٹنر ہے نا، اس کے توسط سے پیسہ جو ہے نا وہ بس آپ تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ برج سنبلا، برکو، مریخ جو ہے ان کے 9ویں گھر میں داخل ہونے والا ہے۔ ہمارے مستقل جو سننے والے ہیں، ویڈیو سنتے رہتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ گھر جو ہوتا ہے وہ عقائد و نظریات، بیرون ملک سفر اور اعلیٰ تعلیم سے تعلق رکھتا ہے۔ مریخ کی یہاں آمد جو ہے ان تینوں شعبوں کے معاملات میں تیزی اور سرگرمی پیدا کرے گی۔ یورینس گزشتہ 6 سال سے اس گھر میں موجود ہے اور اپنے مزاج کے مطابق اس میں ایسی تبدیلیاں جو ہے نا وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو بالکل اچانک ظہور میں آتی ہیں۔ اچانک ان کا سامنے آ جانا وہ بندے کے لیے چنبے کا باعث بھی بنتا ہے اور نہایت غیر متوقع بھی ہوتا ہے۔ عقائد و نظریات میں آنے والی تبدیلیاں خصوصی طور پر اہمیت کے حامل اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ یہ ہماری زندگی کو ہر اینگل سے، ہر طرح سے جو ہے نا متاثر کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ مریخ اور یورینس کا یکجا ہونا اس عمل میں مزید تیزی پیدا کرے گا، یعنی جو بھی سلسلے چل رہے تھے ان میں تیزی آ جائے گی۔ اور گزشتہ 6 سال میں آپ کے عقائد و نظریات میں جو تبدیلیاں آ چکی ہیں، یا بہت سارے عقائد و نظریات جو آپ کے ہیں ان میں آپ نے ترمیم کر لی ہیں، اور کئی ایک کو تو بیکار سمجھ کے آپ نے مسترد کر دیا ہے، بہت نئی چیزیں آپ نے اپنا لی ہیں، تو یقیناً یہ بلیف سسٹم جو ہے نا یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہی بننے جا رہا ہے، بلکہ بن چکا ہے اس وقت تک۔ تو 15 جولائی کو مریخ اور یورینس کا قران جو ہے ان تینوں شعبوں میں کسی بہت بڑی اور جو ہے نا وہ اثر انگیز جو ہے نا بہت زیادہ کارگر افیکٹو جو ہے نا وہ تبدیلی کا سبب بنے گا۔ اس سے پہلے 6 جولائی کو مریخ، زحل، جونو اور ایتھنا کے درمیان بننے والی جو تربیت ہے وہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ تبدیلی آپ کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ثابت ہوگی جو یہ قران ہوگا۔ زحل آپ کے 7ویں گھر میں موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تربیت آپ کی زندگی میں کسی نئی شراکت داری کے سنجیدہ امکانات کو جنم دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شراکت داری کاروباری بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ بزنس پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے، لائف پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ رومانوی طور پہ بھی ہو جائے، کسی کے ساتھ پیار محبت کی جو شراکت داری شروع ہو جائے۔ اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پیدائشی ذائچہ کیا کہتا ہے، تو اس کے مطابق دیکھا جا سکتا ہے۔ تو میں تو ایک جنرل باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کچھ ممکن ہے، جتنا آپ کا پیدائشی ذائچہ ہے جو ہے جب یہ کیلکولیشن کی گئی ہے اس کے مطابق اس کے قریب قریب ہوگا، اسی طرح سے یہ زیادہ آپ کو افیکٹو جو ہے نا حالات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ جو ہے اور یہ روحانی طور پہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں مرشد کی تلاش میں یا روحانیت کی وہ راہ میں ان کا سفر جاری ہے، تو وہاں ان کو کامیابی مل جائے۔ اور اس کے ساتھ اگر یہ رومانی ہوگی تو یقیناً پھر اس کے بعد آپ کی شادی جو ہے
آپ شادی خانہ آبادی کے امکانات بھی روشن ہو جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہو جائے کہ کسی ایسی شراکت داری سے آپ کو نجات مل جائے جس کو آپ نے شروع جب کیا تھا بڑے ارمانوں کے ساتھ، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ، بہت زیادہ بڑے بڑے خیالات آپ کے ذہن میں تھے، بڑے جذبات تھے، مگر آپ کے لیے وہ بوجھ بنی ہوئی تھی اور اس سے جان چھوٹ جائے گی آپ کے۔ ان نظرات کے تحت آپ کو اپنی تعلیم کو جو ہے تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھانے کا موقع بھی مل سکتا ہے، بیرون ملک سفر کی جو نوبت بھی آ سکتی ہے، باتیں یکجا ہو جائیں، اور تعلیم کے سلسلے میں آپ جو ہے نا بیرون ملک جانے کے لیے تیاری مکمل رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ بھی، سارا کچھ اکٹھا ہو جائے گا تو پھر تو یہ آپ کی بس لاٹری، یہی سمجھیے گا لاٹری نکل آئے گی آپ کی۔ برج میزان لیبرا، مریخ آپ کے 8ویں گھر میں داخل ہونے والا ہے۔ یہ گھر کا کلب کہتے ہیں نا، صورتحال میں یکدم تبدیلی جو ہے نا آ جائے، ساری سینیریو چینج ہو جائے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ساری چیزیں پچھلی وائنڈ اپ ہو گئی، نیا جنم جو ہے نا اس کا ہو جائے، نئی چیزیں، نیا آغاز، نئی شروعات آ جائیں۔ تو اس گھر کی ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب یہ قوت میں آتا ہے تو کسی نہ کسی اعتبار سے یہ موت سے جیسے ہماری ملاقات کرانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر آپ پہلے سے کچھ ویڈیو میری سن چکے ہیں یا ٹیکسٹ پڑھتے رہتے ہیں ویب سائٹ کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ موت سے ملاقات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ ہم دنیا سے ہی چلے جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ احساس جو ہے نا قدرت کی طرف سے ہمیں دلایا جاتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی یہ زندگی جو ہے یہ فانی ہے، یہاں بھیجنے کا قدرت کا کوئی مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اگر آپ اس کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں تو زندگی کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، سارے معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم جو ہے نا کسی بھی ٹامکٹوئیاں مارتے ہیں، گیس کرتے ہیں، جگاڑ لگاتے ہیں، ان سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ ہم بلکہ ایک بڑے سسٹمیٹکلی اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کا جو ہے نا وہ سبب کر لیتے ہیں، اور اس پہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بیلنس بھی کر لیتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا کوئی پیارا تھا، انتہا کا، بالکل ڈاکٹر نے جواب دے دیا لیکن اللہ نے اس کو زندگی دے دی، تو یہ بھی یہ فیلنگز ہیں۔ چلتے چلتے ٹریفک میں کہیں نہ کہیں پتہ چلتا ہے کہ اچانک سے آپ ایک سائڈ پر رک گئے، یا آپ نے سپیڈ ایک دم سے سلو کر لی، روٹین میں آتے پتہ چلا کہ ادھر سے کوئی گاڑی گزری، تو احساس ہوا کہ نہیں، یہ تو واقعی اگر میں اپنے ڈگر میں اسی روٹین میں آ رہا ہوتا تو اس وقت میرا برا حال ہو چکا ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ قدرت پہ ہمارے یقین کو، ایمان کو مزید مضبوط کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اور یہ جو واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں نا، ان کا ویسے روٹین میں 1-2 لمحوں میں ہی ہوتا ہے، یہ سارے معاملات جو گزر جاتے ہیں، تو یہ اتنا لمبا نہیں ہوتا۔ اور زندگی کی جو بے وقتی ہے یا بے ثباتی ہے اس کا بھی احساس ہو جاتا ہے، چند روزہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اور جو ہم لاس والے کام کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے فار دا لانگ رن جو ہے نا وہ نقصان کا باعث بن جاتے ہیں۔ ایسے کاموں سے بھی ہم دور ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جتنے بھی میکسیمم آپ فائدہ مند کام ہیں آپ ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، تو یقیناً آپ کو وہ جو ہے نا کامیابی کی جو منزل ہے وہ مل جاتی ہے، یا اس کا راستہ مل جاتا ہے، آپ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کے لیے یہ زیادہ بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ زندگی بہت زیادہ پھر پیسفل ہو جاتی ہے۔ 15 جولائی کو مریخ اور زحل کا جو قران ہے وہ آپ کی زندگی میں یقیناً کسی بہت بڑی تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے، لیکن چونکہ 6 جولائی کو زحل، مریخ، جونو اور اتھینا کے درمیان جو بننے والی تربیع ہے اس کی وجہ سے یہ یقین ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے نا جو بھی تبدیلی آئے گی وہ آپ کے لیے پازیٹیو ہوگی، آپ کے لیے بہتری کا سامان لے کے آئے گی۔ اور زحل چونکہ 6 گھر میں ہے، اس کے اور مریخ کے درمیان میں نظرات کا تبادلہ آپ کی صحت کے لیے مثبت اثرات پیدا کرے گا۔ اس کے علاوہ روزمرہ کے معاملات جو تھے جو روزگار کے امور وغیرہ جو ہیں، یا باقی جو فائنینشیل آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بہتری آئے گی، وہ تھوڑا سا ڈسپلنڈ آپ ہو جائیں گے، اور اس میں اگر کوئی ضرورت جہاں محسوس ہوگی وہاں آپ اس کو کریکشن بھی اپنی خود کر لیں گے، اصلاحات کر لیں گے، ان میں تبدیلی پیدا کر لیں گے، اور یہ سارا کچھ آپ بہتری کے لیے کریں گے، اور یقیناً اس کو بہتر کرنے میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ برج عقرب، اسکارپیو، مریخ جو ہے وہ چونکہ 7ویں گھر میں داخل ہونے والا ہے، یہ گھر بنیادی طور پر شراکت داری یا پارٹنرشپ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ شراکت داری جیسے مختلف
معاملات میں ہوتے ہیں زندگی کے، ان سے چونکہ ریلیٹڈ ہے یہ، اور مریخ کی یہاں آمد جو ہے شراکت داریوں کے حوالے سے معاملات میں تیزی پیدا کرے گی۔ یورینس گزشتہ 6 سال سے آپ کے اس گھر میں موجود ہے اور اپنی مخصوص ریشہ دوانیاں جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں تبدیلیاں لانے کا غیر متوقع طور پہ، بلکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پورا بنا بنا کھیل جو ہے وہ بالکل بگڑ جاتا ہے اور نئے سرے سے پھر اس کی شروعات کرنے میں یورینس آپ کو پش کرتا ہے۔ تو یہ کسی اس طرح کے جو معاملات ہیں، اور شراکت داریاں آپ کی جہاں جہاں بھی ہوئی اس میں اچانک جو ہے نا اور غیر متوقع تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ آپ کو کامیابی نظر آ رہی تھی، ایک دم سے سارا کام چوپٹ ہو گیا اور آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ کام تو بالکل نہیں چل نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، اچانک ایسی لہر آئی تبدیلی کی کہ آپ کا سارا معاملہ جو ہے نا وہ سیٹل ہو گیا اور آپ کامیابی آپ کو مل گئی اور آپ کامیابیوں کی منزل جو ہے اس کی طرف آپ گامزن ہو گئے۔ اور یہ تبدیلیاں جو ہیں اب اس تبدیلیوں کا یہ سلسلہ مزید تیز ہو جائے گا۔ 15 جولائی کو مریخ اور یورینس کا قران جو ہے نا کسی نمایاں تبدیلی کو جنم دے سکتا ہے، لیکن چونکہ اس سے پہلے مریخ، زحل، جونو اور ایتھینا کے درمیان میں ایک ساتھ تربیع جو ہے وہ بن چکی ہوگی۔ اس تربیع کے بعض حصے ایک دوسرے سے خاصے قریب ہوں گے اور بعض بہت زیادہ فاصلے پہ، مثلا مریخ جو ہے برج ثور میں، جبکہ زحل برج حوت میں۔ اب دیکھیے کتنا فاصلہ ہے دوسرے گھر کا اور 12ویں گھر کا۔ اسی طرح سے جو ہے نا ایک کسی برج میں اور دوسرا کسی برج میں، تو یہ فاصلے جو ہے نا پھر بڑھ سکتے ہیں، اور ان بڑے ہوئے فاصلوں کو ہی ہمیں جو ہے نا وہ مد نظر رکھ کے اپنی سرگرمیاں جو ہیں انجام دینی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ اور یہاں مریخ کی آمد ویسے بھی ہے کہ وہ آپ کے جیون ساتھی یعنی بیگم ہے یا شوہر ہے، ان کے مزاج میں تو بہت زیادہ تیزی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ اپنی بیگم سے یا اپنے میاں سے جو بیگمات ہیں، تو یہ ذرا اس کے بعد بات کرتے ہوئے تھوڑا محتاط رہیں، ٹو دی پوائنٹ بات کریں، ہنسی مذاق میں بھی کوئی ایسی بات نہ کریں کہ وہ ہرٹ ہو جائیں یا پھر وہ بات کو بتنگڑ بنا دیں یا الٹا کر کے تو آپ کی شامت آ جائے۔ تو یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگی۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کاروباری شراکت داری میں ہیں تو وہاں بھی تھوڑی بہت گرما گرمی دیکھنے کو ملے گی، ہارش ورڈنگ ہو سکتی ہے، اس طرح کی گرمی سردی بھی ہو سکتی ہے کہ بالکل سارے معاملات آپ کو لگیں گے بالکل وائنڈ اپ ہو جائیں گے، حالانکہ وہ وقتی طور پہ ہوگا۔ تو اس لیے وقتی طور پہ جو بھی باتیں ہوں گی اس میں آپ اپنے جوشی جذبات کو کنٹرول میں رکھیے گا۔ اس کے علاوہ نئی شراکتیں یعنی نئی پارٹنرشپ جو ہے نا وہ استوار ہو سکتی ہے، اس کے بھی بھرپور امکانات ہیں، اور یہ زندگی کی لائف پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے، بزنس پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے، پیار محبت کی پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ شراکتیں جو نا خاصی وہ طویل المدتی ہوں گی، لانگ ٹرم ہوں گی، یہ اچانک سے نہیں ہوگی کہ بس ہوئی تو ختم۔ اور اس میں ویسے زحل کا بہت زیادہ حصہ ہے، اور وہ آپ کو کسی بھی معاملہ جو بھی آپ شروع کریں گے اس میں آپ کو ڈسپلن کرنے کا یعنی نظم و نسق کا پابند کرنے کا جو ہے نا وہ باعث بنے گا۔ تو تھوڑی سی رکاوٹ بھی آئے گی، لیکن آپ اگر ایڈجسٹ کر لیں گے تو آپ کو پرابلم بالکل محسوس بھی نہیں ہوگی۔ برج قوس سیگیٹیریس، مریخ آپ کے چھٹے گھر میں داخل ہونے والا ہے۔ یہ گھر آپ کی صحت اور روزمرہ کے معمولات یعنی روزگار یا کام دھندے جو بھی معمولات ہیں زندگی کے ان سے تعلق رکھتا ہے، اور مریخ کا یہاں آنا جیسے وہ جہاں بھی جائے گا، جس گھر میں جائے گا، اس گھر کے جو متعلقہ جو معاملات ہیں ان میں تیزی پیدا کر دے گا۔ تو مریخ یہاں آ کے انہی امور میں تیزی اور سرگرمی پیدا کرے گا جو چھٹے گھر سے ریلیٹڈ ہیں، اور لیکن اس کا اوور آل جو امپیکٹ آئے گا وہ آپ کی صحت پہ آئے گا۔ آپ کی صحت یقیناً بہت بہتر ہو جائے گی اور آپ کی توانائی میں اضافہ ہو جائے گا۔ یورینس چونکہ پچھلے 6 سال سے یہاں موجود ہے، اور اس کے اثرات جو ہے نا اس کی بدولت بھی آپ کو صحت اور روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور مریخ کی جو یہاں آمد ہے نا وہ ان معاملات میں مزید تبدیلی پیدا کرنے کا سبب بنے گے۔ لیکن یاد رکھیے گا یورینس ابھی 2 سال اور یہاں ہے، مریخ تو چلا جائے گا جو ہے نا کچھ عرصہ یہاں گزارے گا اور اس کے بعد یہاں سے چلا جائے گا، لیکن ابھی یورینس 2 سال اور یہاں اپنی کارستانیاں جاری رکھے گا۔ 15 جولائی کو مریخ اور یورینس کا جو قران ہے وہ کسی بڑی اور اہم تبدیلی کو جنم دے سکتا ہے۔ اس سے پہلے مریخ، زحل، جونو اور ایتھینا کے اشتراک سے جو تربیع بن رہی ہے وہ حالات کو اس حد تک ہموار کر چکی ہوگی، بیلنس کر چکی ہوگی کہ مریخ اور یورینس کا جو قران ہے اس سے جو آنے والی تبدیلی ہے اس کے اثرات جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کے حق میں بہت زیادہ پازیٹیو ثابت ہوں گے، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ زحل آپ کے چوتھے گھر میں ہے، مریخ اور اس کے درمیان جو نظرات کا تبادلہ ہے آپ کے گھریلو امور میں کوئی ہلچل پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں جو ہے نا زحل اور مریخ
آپ دیکھیے گا کہ دونوں کا مزاج بالکل مختلف ہوتا ہے. تو جہاں بھی یہ اکٹھے ہوں گے کسی بھی حالت میں آئیں گے نا تو ان کی جو وہ مزاج جو ہیں وہ اپنے بہت زیادہ اہم طریقے سے جو ہے نا وہ امپیکٹ اپنا دکھاتے ہیں, اثر انداز ہوتے ہیں اور اپنے وجود کا احساس بھی دلاتے ہیں. لیکن امید ہے کہ یہ جو بھی تبدیلی آئے گی, ہلچل آئے گی یا اپس ڈاؤن ہوگا سلسلہ آپ کا, تو وہ آپ کے لیے بہتری کا سبب بنے گا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی کہ آپ کو بعد میں کوئی پریشانی کا سبب جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑے پریشانی کا. تو بس یہ چیزیں ہیں تھوڑی سی آپ کی حد تک, اس لیے کوشش کی ہے کہ میں ٹو دی پوائنٹ اور مختصر جو ہے نا بات آپ سے کروں. برج جدی کیپریکارن, مریخ آپ کے 5ویں گھر میں داخل ہونے والا ہے. یہ گھر جو ہے نا بڑی اہمیت کا حامل ہے, اور مریخ کے یہاں آنے کے بعد اس گھر کی اہمیت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا کہ یورینس پچھلے 6 سال سے یہاں موجود ہے. یہ گھر جو ہے نا کریٹیوٹی سے یعنی تخلیقی صلاحیتیں, ہنسی مذاق و سیر و تفریح, رومانوی معاملات, محبت, پیار, قسمت آزمائی اور زندگی میں شامل جو بچے ہیں ان سے خصوصی اس کا تعلق ہے. اور مریخ کی یہاں آمد جو ہے ان تمام امور سے جو وابستہ معاملات ہیں ان میں تیزی اور سرگرمی پیدا کرے گا. ویسے تو یورینس کی بدولت بھی پچھلے 6 سال میں ان امور میں بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں, آپ نے دیکھی ہیں, بھگتی ہیں بلکہ. تو ان میں سے کچھ تبدیلیاں تو آپ کے لیے بہت زیادہ خوشگوار رہی ہیں, آپ نے انجوائے کیا ہے, اور کچھ ایسی بھی تھی بڑی ناگواریت ہوئی, آپ کو بہت زیادہ اس پہ تکلیف بھی ہوئی ہوگی. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا, اوور کم کر لیا. اور یہ صرف آپ کی گھریلو زندگی تک محدود نہیں ہے بات, یہ آپ کی سیاسی زندگی سے بھی تعلق رکھتی ہے, آپ کی کاروباری زندگی سے بھی, آپ کے ہر طرح سے آپ کے معاملات سے یہ ریلیٹڈ ہے. 15 جولائی کو مریخ اور یورینس کا قران کسی اور بڑی تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے. اس سے پہلے 6 جولائی کو مریخ, زحل, جونو اور ایتھینا کے درمیان میں بننے والی جو تربیع ہے وہ کسی بہت بڑی تبدیلی کو لائے گی, آپ کے حق میں لائے گی, آپ کے لیے بہتر معاملہ جو ہے نا اس سے چل سکے گا, آگے بڑھ سکے گا. اور مریخ کی یہاں آمد کی بدولت آپ کی تخلیقی جو صلاحیتیں ہیں ان پہ نکھار آ سکتا ہے. اگر آپ تخلیق کاری کے کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو مریخ کا یہاں آنا آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. بچوں کے حوالے سے چند مسائل درپیش ہو سکتے ہیں, ذرا تھوڑا سا احتیاط سے بچوں کے معاملات میں, اور انہیں مشورہ دیجیے کہ ان دنوں میں اپنا خاص خیال رکھیں. غیر ضروری پھرتیاں دکھانے سے, بھاگم دوڑ کرنے سے گریز کریں, اور خاص طور پر ڈرائیونگ میں, ورنہ کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے. قسمت آزمائی کے کھیلوں کی طرف آپ کا رجحان بڑھ سکتا ہے. ویسے بھی آج کل جیسے T20 ورلڈ کپ چل رہا ہے تو ایسے موقع پر لوگ اپنی قسمت آزمانے کے لیے بہت زیادہ کرتے ہیں, اور کچھ تو زیادہ ہی اپنی قسمت کو آزمانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن مشورہ یہی ہے کہ ایسے کاموں سے اپنے آپ کو ذرا دور رکھیے گا, اور کیونکہ یہی آپ کے حق میں بہتر ہے. بچوں کے حوالے سے بھی یہ آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ جو بچوں سے آپ کا تعلق ہے تو یہ بچے جو ہیں وہ آپ کے اپنے بھی ہو سکتے ہیں, جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں, وہ آپ کے بھائی بہنوں کے بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے گھر میں موجود بچے بھی ہو سکتے ہیں, یا آپ کے دل کے قریب جو بچے ہیں جن کو آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, بڑے لونگ سے ہوتے ہیں, وہ محلے دار کے بھی ہو سکتے ہیں, گلی میں آپ کے قریب بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ میں کہوں گا آپ کے بہت زیادہ جو قریبی ہیں. تو اس میں تو ڈیفینیٹ بہن بھائیوں کی پراورٹی ہوتی ہے, دوست احباب کی ہوتی ہے, عزیز رشتہ داروں کی ہوتی ہے, ایون دن کے پڑوسیوں کی بھی ہوتی ہے, چونکہ بالکل 24 گھنٹے ان کے ساتھ وقت گزرتا ہے. تو یہ جتنے بھی بچے ہیں اس فہرست میں شامل جو آپ کے دل کے قریب ہیں, یا آپ جن کو آپ اچھا بہتر سمجھتے ہیں, یا ان کے بارے میں بہتر سوچتے ہیں, تو یقیناً وہاں جو ہے نا بہت زیادہ بہتریاں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی, یا آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ان بچوں کے لیے کچھ بہتر کر پائیں. اس کے علاوہ وقتی قسم کی جو محبتیں ہیں وہ بھی جنم لے سکتی ہیں. یعنی وہ کیا کہتے ہیں نا, پہلی نظر میں جیسے محاورہ ہے کہ پیار ہو جانا, تو اس طرح کے معاملات بھی کچھ ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ایسے واقعات ہیں وہ آپ کی زندگی کو تھوڑا سا خوشگوار بنانے کا سبب بنیں گے. اور لیکن اگر آپ سنجیدہ ہونے کی کوشش کریں گے یا سنجیدگی اختیار کریں گے ایسے معاملات میں, تو یقیناً یہ زیادہ دیر تک یہ معاملہ چلے گا نہیں. اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ جو سنجیدہ, ہاں ریئر کیس ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پیدائشی ذائقے کے مطابق کچھ ایسے معاملات ہیں کہ یہ آپ کو بہت زیادہ فیور کر جائیں اور آپ کے لیے وہ کچھ ہو جائے جو آپ نے پہلے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے بالکل, لیکن وہ پیدائشی ذائقہ دیکھے بغیر نہیں بات بن سکتی. برج دلو ایکویریس,
مریخ جو ہے وہ ایکویرس والوں کے چوتھے گھر میں داخل ہو رہا ہے. اس گھر کا تعلق ان کے دنیاوی معاملات جو ہیں اور اس گھر میں رہنے والے یا خاندانی افراد یا جو باقی دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو مریخ کی یہاں آمد کی بدولت گھر والوں کے مزاج میں تھوڑی تیزی بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور ان سے بات چیت کرتے ہوئے یہ نقطہ یا یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کچھ ایسا تیزی کا جواب تیزی سے، یعنی کوئی پتھر مارے تو پتھر نہیں ماریے گا، دیکھیے گا کہ ریزن کیا ہے، اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ دوبارہ کبھی وہ پتھر نہ مارنے کی کوشش کرے. تو یورینس چونکہ یہاں پچھلے 6 سال سے یہاں موجود ہے، اور جس کی بدولت آپ نے اپنے گھریلو امور میں بہت ساری اچانک تبدیلیاں رونما ہوتے ہوئے دیکھی ہوں گی، بھگتا بھی ہوگا. اور کیونکہ یورینس کا تو کام یہ ہے کہ جہاں بھی جاتا ہے نہ خود ٹک کے بیٹھتا ہے نہ کسی کو بیٹھنے دیتا ہے، بس وہ بے چینی کا سبب بنا رہ کر بس اٹھک بیٹھک جاری رہتی ہے. تو یورینس کی وجہ سے تو اٹھک بیٹھک یا جو کچھ بھی کرتا ہے اٹھک پٹک کرتا رہتا ہے نا، تو اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کی راہ میں جو ہر رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرے. وہ الگ بات ہے کہ اس کا کوئی ایک ڈسپلنڈ قسم کا کوئی جو ہے نا وہ سلسلہ نہیں ہوتا، یہ بس مارا ماری والی بات ہوتی ہے، اچانک ہوتی ہے اور بہتر ہو جاتی ہے. تو اس لیے اتنا دل پہ برا نہیں لیجیے گا. یہ جیسے جیسے رکاوٹیں دور ہوتی جائیں گی تو آپ کی منزل بھی قریب آتی جائے گی. ویسے بھی کہتے ہیں کہ جب آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ رکاوٹیں دور کرنا ہے، کچھ گرانی ہے، کچھ تو ڈیفینیٹ ایسے میں تو گرد و غبار بھی اٹھتا ہے، دھماکے بھی ہوتے ہیں، ملبہ بھی گرتا ہے، یہ سارے معاملات. اس کے بغیر تو راستہ صاف نہیں ہوتا. اور دوسرے لفظوں میں اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ مقصد تو نیک ہوتا ہے، لیکن مقصد تک پہنچنے کے لیے، مقصد حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ خاصی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سرگرمیاں ہوتی ہیں نا، وہ ہمارے لیے خاصی تنگی کا باعث بنتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ وقتی پریشانی بھی ہو جاتی ہے. اور چوتھے گھر میں داخل ہونے کے بعد اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو مریخ یورینس کے ساتھ جو ہے نا کران کر رہا ہے، اور یہ کران جو ہے وہ کسی بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. مگر اس سے پہلے مریخ، زحل، جونو اور اتھینا کے جو درمیان میں ایک بڑی پازیٹیو قسم کی تربیت بن رہی ہے، سکوئر ہو رہا ہے. اس لیے امید ہے کہ مریخ اور یورینس کا کران جو ہے اس سے جنم لینے والی جو تبدیلیاں ہیں وہ خاصی مثبت نوعیت کی ہوں گی، پازیٹیو اثرات اس کے آئیں گے. اور پلوٹو چونکہ آپ کے پہلے گھر میں موجود ہے، مریخ کے ساتھ اس کی تربیت بھی خاصی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے. آپ کے بعض نجی نوعیت کے جو مسائل ہیں بالکل اچانک ہی حل ہو جائیں گے، جن کے لیے آپ پہلے شاید سوچ رہے تھے، کوئی راستہ بھی نہیں مل رہا تھا آپ کو، لیکن اب وہ راستہ ہی نہیں ملے گا بلکہ وہ معاملات ویسے ہی حل ہو جائیں گے. برج حوت، پائسس، مریخ جو ہے نا وہ پائسس والوں کے تیسرے گھر میں داخل ہونے کو تیار ہے، بالکل داخل ہو جائے گا. اور یہ گھر جو کمیونیکیشن، اظہار ابلاغ، علمی ادبی مشاغل، ذہنی سرگرمیوں سے تعلق رکھتا ہے. مریخ کی یہاں آمد جو ہے ان تینوں حوالوں سے آپ کی زندگی میں تیزی اور توانائی پیدا کرے گی. مریخ ہر 2 سال میں ایک مرتبہ اس گھر کا چکر لگاتا ہے، لیکن پچھلے 6 سالوں سے یورینس بھی یہاں موجود ہے اور مزید ابھی 2 سال یہاں موجود رہے گا. اس وجہ سے ان تینوں شعبے میں آپ کو اچانک اور غیر متوقع قسم کی جو بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئی ہوں گی، ان کو بھگتنا پڑا ہوگا، آپ نے ان سے گزرنا پڑا ہوگا. تو یہ تینوں شعبے جو ہے نا ذہن کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی آپ کی سوچ سے، آپ کے ذہن سے، آپ کے خیالات سے. اس لیے ان میں آنے والی جو تبدیلیاں ہیں انہیں سمجھنا یا دوسروں کو سمجھانا خاصا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ فیلنگ کی بات ہے، جذبات کی بات ہے، تو اس کو ذرا ایکسپلور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال امید ہے کہ اب تک آپ خود کو ایسی تبدیلیوں سے ہم آہنگ کر چکے ہوں گے، آپ کی کوارڈینیشن ہو چکی ہوگی. لیکن 15 جولائی کو یورینس اور مریخ کا جو کنجکشن ہو رہا ہے یہ کسی اور بہت بڑی تبدیلی کو جنم دے سکتا ہے. ویسے تو کوئی بھی انسان ہو، اس کی انسانی فطرت ہے ویسے بھی، یا ویسے بھی کوئی انسان ہو تو وہ بار بار تبدیلیوں کو یا زیادہ تبدیلیوں کو پسند نہیں کرتا، وہ پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے. لیکن 6 جولائی کو مریخ، زحل، جونو اور اتھینا سے مل کر بننے والی جو تربیت ہے وہ بتا رہی ہے یا انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ مریخ اور یورینس کا جو یہ ہونے والا کران ہے 15 کو، یہ اتنا زیادہ آپ کے لیے ناگوار نہیں ہوگا. مریخ کا اس گھر میں آنا ان حوتی افراد کے لیے خاص طور پر جو ہے نا وہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے، سود مند ثابت ہو سکتا ہے، جو ابلاغ سے یعنی میڈیا وغیرہ سے یا ذہنی مشقت، ذہنیت، اپنی سوچوں سے کام لینے والے نا، اپنی صلاحیتوں سے جو کام لینے والے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. اس میں جیسے رائٹر ہو سکتے ہیں، ٹیچر ہو سکتے ہیں، میڈیا اور سوشل میڈیا میں کام کرنے والے افراد ہو سکتے ہیں،
اور ان کے لیے یقیناً مریخ کی جو توانائی ہے یا مارس کی جو انرجی ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے گی، ان کو رکاوٹوں کو دور کرے گی اور انہیں جو ہے نا آگے بڑھنے کے لیے پش بھی کرے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ سستی کی بس فائدہ دیکھیں اور سست ہو کے سکون سے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ذہنی کام کرنے والوں کے لیے ہمارا مشورہ یہی ہے کہ کسی سے بات کرتے ہوئے یہ ذرا اپنے لہجے پہ اور اس کے بعد اپنے الفاظ پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کنٹرول رکھیں، چونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب بندہ بول رہا ہوتا ہے نا تو پتہ نہیں چلتا، لیکن ان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو زبان کی کینچی ہے وہ کس طرح سے کاٹتی ہے، کہاں سے کاٹتی ہے، وقتی طور پہ اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور جب احساس ہوتا ہے تو اس وقت پھر اس کی سلائی بھی نہیں ہو سکتی، اس کا رفو بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے زبان چلاتے ہوئے یا کراس ٹاک میں بہت زیادہ ان کو محتاط رہنا ہوگا، اور اگر آپ یہ الفاظ کی جو بوچھاڑ ہے یہ گولہ باری جاری رکھیں گے تو یقیناً پھر اس سے دوسروں کا جو اعتماد بھی مجروح ہوگا اور ان کا دل بھی ٹوٹے گا، اور اس کے بعد پھر اس کے اثرات جب آپ پہ مرتب ہوں گے تو سیم یہی کیفیت پھر آپ کی بھی ہوگی۔ تو اس لیے